नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुकल हुदा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के नज़ूल में रखे। अल्लाह ताला आप सब पे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला आप सब से दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले। अल्लाह ताला आप सब की तरफ बढ़ने वाला हर शर को खैर में बदल दे। अल्लाह ताला हमें अपने कुरान के लिए चुन ले, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करने वालों की लिस्ट में शामिल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आज है जुम्मतुल मुबारक और जुम्मतुल मुबारक में सबसे पहले हम हदीस मुबारका को देखते हैं, क्योंकि ये अफजल तरीन दिन है मुसलमानों के लिए और इसको ईद के साथ तशबीह दी गई है। और और साथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी फरमाया कुरान पाक में, इन्नल्लाह व मलाइकतहू यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि ए लोगों, ए फरिश्तों, ए ईमान वालों, जुम्मे के दिन खास तौर पे मेरे नबी पर दुरूद और सलाम भेजो। वैसे भी भेजना जरूरी है, लेकिन जुम्मे वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद और सलाम भेजना बहुत ज्यादा फजीलत का बायस है। और जुम्मे वाले दिन को ज्यादा फजीलत वाला इसीलिए दिया गया कि मुसलमान इबादत के दिन अपने नबी के साथ मोहब्बत का इजहार करें। अपने नबी के साथ मोहब्बत का इजहार का दूसरा अंदाज ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करें, उनकी अस्वाए हसना को जानें, उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर उस अमल से मोहब्बत करें जो उन्होंने किया और जो उनके सहाबा ने उनके सामने किया। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आमाल अफ़वाल और उनके अहले सहाबा के आमाल और अफ़वाल जो है उनसे हमारा मोहब्बत करना फ़र्ज है। हमारा ईमान की जो है तकमील मुकम्मल ही नहीं होती जब तक हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा, मोहब्बत और उनके इताअत ना करें। तो इसी सिलसिले में हमने जुमे वाला दिन हदीस मुबारका को सबसे पहले रखते हैं, ताकि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार कर सकें और हमारी कोशिश क्या पता लोगों के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मजीद बढ़ा दे। इसीलिए हम आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। और आज की हदीस मुबारका बहुत खूबसूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन सदक़ता लतुतफ़िउ गज़ब रब्बी, बेशक सदका रब ताला के गजब को ठंडा कर देता है। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 664। आप सभी अपने आप से सवाल करें कि आप चाहते हैं कि आपका रब आपसे हमेशा खुश रहे। सबका जवाब हाँ में होगा। कोई भी नहीं कहेगा कि मुझे अपने रब को राजी नहीं करना। जो भी कलमा गो है, जो भी मुसलमान है, जिसमें थोड़ा सा जरा सा भी ईमान अंदर उसके दिल में मौजूद है, वो लाजमी चाहता है कि उसका रब उससे राजी हो, उसे इज्जतों से नवाजे, उसे सुकून वाली जिंदगी अता फरमाए, उसको ऐसी आजमाइश में ना डाले जहाँ पे जिल्लत और रसवाई उसका मुकद्दर हो। तो उसके लिए आसान हल ये है कि अल्लाह के बंदों पे खर्च करें। आप जितना उसके बंदों को राजी रखने की कोशिश करेंगे, जितना उनका ख्याल रखेंगे, अल्लाह तबारक व ताला आपका ख्याल रखेगा। हमारी जो ग्रामर की क्लास होती है लिगतुल अरबिया में, हम सदकात का जो है बाप वो पढ़ रहे हैं और हदीस मुबारका को पढ़ते हुए रोंगटे खड़े होते हैं कि जो माल वाले हैं अगर वो सदका नहीं करेंगे, माल की ज़कात नहीं देंगे,
تو اللہ تبارک و تعالی وہی مال روزے قیامت گرم کر کے ان کے منہ پہ، ان کی پشتوں پہ، ان کے دائیں بائیں جانب ان کو داغے گا، مارے گا اسی مال کے ساتھ۔ اور جن کے پاس جانور ہیں، اونٹ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اونٹوں کے ان کے اوپر سے گزارے گا، یعنی کہ جن کے پاس جانور کی صورت میں مال ہے، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس صحرا میں یا بلوچستان والی سائڈ میں ابھی بھی لوگ اونٹ پالنا بہت پسند کرتے ہیں، اور جن کے پاس جانور ہیں، گائیں بھینس بکریاں کچھ بھی ہے، اگر ان کی زکوٰۃ نہیں وہ دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مال کے ذریعے ان کو عذاب دے گا۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رب کا غضب آ گھیرے؟ ہر کس نہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ سب سے اچھا معاملہ ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ وی آئی پی پروٹوکول دے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کے غضب کو ٹھنڈا کرنا ہے، اور رب کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کی ایک ہی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور وہ ہے صدقہ۔ آپ صدقہ کریں، آپ کے جتنا بھی آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال اس کے راستے پہ لگایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ تھا، اور میری امت کا فتنہ یہ ہے کہ یہ مال سے محبت کرتی ہے، اور جس چیز سے محبت کی جائے وہ اپنے رب کے راستے پہ خرچ کرے، تو سوچے آپ کا رب آپ سے خود بخود راضی ہوگا کہ یا نہیں ہوگا؟ ہاں، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا جو ریاکاری میں ہو، جو یہ دکھانے کے لیے ہو کہ یہ تو بہت نیک ہے، یہ تو بڑی اللہ والی ہے، کبھی کسی کو خالی نہیں جانے دیتی۔ دنیا کی واہ کے لیے اپنا مال خرچ مت کریں، دنیا تو کبھی بھی راضی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ جس طرح کا مرضی ان کے لیے اپنے آپ کو بدل لیں، دنیا آپ میں نقص نکالے گی کوئی نہ کوئی۔ یہ رب ہے ہمارا، چھوٹی سی چیز پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، صدقے کی لمٹ کوئی نہیں بتائی۔ صدقہ یہ بھی ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھے طریقے سے بات کریں، ہمسایوں کا حقوق رکھ کریں، ادا کریں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مال لگاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نا، سونے پہ سہاگا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شمار فرما لے جو تیرے بندوں کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم نے ایک سلسلہ جو شروع کیا ہوا ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں میں دل سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرما، اپنے غائبی خزانوں سے اس مال میں اضافہ فرما دے، کیونکہ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے پہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور ایسے کرتے ہیں کہ دوسرے کو پتہ نہیں چلتا، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مجھے دور دور سے سوال کرتے ہیں، اور دل بھی نہیں کرتا انکار کرنے کو، لیکن ہماری جو وسعت ہے وہ بہت کم ہے، ہمارے پاس جو ایک بجٹ ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گی، آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں، تاکہ ہم روز قیامت اپنے رب کے چنے ہوئے بندوں میں شمار ہمارا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے بچا لے، اور جب ہم اپنے رب کے غضب سے بچ گئے تو سمجھ لیں جنت ہماری ہے، الحمدللہ۔ ہم یہ ساری کوششیں اسی لیے کرتے ہیں نا، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، کس لیے؟ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جب ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی، تو کیا ہے؟ صدقہ۔ صدقہ واحد چیز ہے جو رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بنا کے رکھے، ہم لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ایسا کر کے جائیں جو ہمارے بعد لوگ ہمارے لیے دعا کو ہو۔ آمین ثم آمین۔
اب چلتے ہیں اپنی روٹین کے لیسن کی طرف۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 22 اور 23 کو دیکھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یہی لوگ، الذین وہ جو، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم جن کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے، من الناصرین کوئی مددگار۔ علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا، الا طرف، الذین ان لوگوں کو جو اوتو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یدعون وہ بلاتے ہیں، الی طرف، کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم درمیان ان کے، ثم پھر، یتولا بے رخی کرتا ہے، فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، وہم اور وہ اس حال میں کہ، معرضون منہ موڑنے والے ہیں۔ ذالک پہلی آیت یہ تھی، سوری معذرت، چلے یہ پڑھ لیے، اوپر والی آیت بعد میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو، حبطت اعمالہم، ٹھیک ہے پڑھی گئی ہے میرا خیال یہ آیت۔ چلے ہم اس کا روٹ ورڈ دیکھتے ہیں، مجھے تھوڑا سی غلطی لگ گئی تھی، معذرت چاہتی ہوں۔ فبشرہم تو آپ بشارت دے دیں انہیں، باشندہ اس کا روٹ ورڈ ہے، حبطت ضائع ہو گئے، حابطہ اس کا روٹ ورڈ ہے، من الناصرین من ناصرین کوئی مددگار، نون صاد را اس کا روٹ ورڈ ہے، نصیباً ایک حصہ، نون صاد بارہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یدعون وہ بلاتے ہیں، واو دال واو عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے، ہا کاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یتولا بے رخی کرتے ہیں، واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فریق ایک گروہ، فارا کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، مورزون منہ موڑنے والے ہیں، عین رازا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس کی مختصر سی تفصیل۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ اس کی وضاحت کو دیکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، یعنی ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے نیک اعمال ضائع ہو گئے۔ حابطات کے لغوی معنی کسی جانور کا زہریلی گیس کھا کر پھونک جانا ہے، اور اس کا بظاہر تو جانور موٹا تازہ ہو جاتا ہے، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ آخر کار وہ برباد اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی میں تو کافر بڑے بڑے کارنامے ہیں، لیکن قیامت میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ دنیا میں ان کے باطل کے لیے لگائے جانے والے قوتیں اور مال سب ضائع ہو جائیں گے، ان کا کوئی حامی مددگار نہیں ہوگا۔ اعمال کے ضائع ہونے سے مراد دنیا میں ان کا قبول نہ ہونا اور آخرت میں ان کی جزا نہ ملنا، یعنی کہ یہود و نصارہ جو ہیں، یا کوئی ایسے انسان جو اسلام پہ قائم نہیں ہے، اس کا مذہب جو ہے وہ کچھ اور ہے، جتنے بھی چیریٹی کے کام کر لے، جتنا بھی جو کچھ کر لے، ان کو قیامت کے دن کوئی بھی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہودی اور ان کے اعمال کی بداشت میں کون سی وعیدیں دی گئی ہیں؟ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، ان کے لیے دردناک ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وما لهم من ناصرین اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اس کی وضاحت کو دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلا سکے، کوئی ایسا نہیں جو اس سزا میں ذرا برابر کمی کروا سکے۔ وہ ہر خیر سے محروم، ہر شر اور مصیبت کے حقدار بن گئے۔ یہی حالت ان کی ہی ان جیسوں دوسرے لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ پر، انبیاء پر اور نیک لوگوں پر
جری ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ اس میں ہمیں ایک اور چیز وضاحت سے پتہ چلتی ہے، جو لوگ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے جو پیر ہیں، ہمارے جو امام ہیں، ہمارے جو پیروکار ہیں، جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو امام ہے، جو جو بھی ان کو قرآن کے ساتھ ہٹاتے ہیں، قرآن کو کہتے ہیں کہ اگر خود سے پڑھو گے تو یہ گمراہ آپ کو کرے گا، ایسے لوگ بھی قیامت کے دن آپ کے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں، نہ آپ کو اللہ کے قہر سے بچا سکیں گے، اور نہ ہی کوئی آپ کے اعمال میں رد و بدل کر سکیں گے۔ تو اس لیے کیا ہے بہتر؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا رابطہ اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹ کریں، انٹریکٹ۔ جب بھی کبھی بات آپ تک پہنچتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے سے ایڈ کی ہوتی ہیں۔ یہ دین بھی ایسا ہی ہے، قرآن بھی ایسا ہی ہے۔ جب آپ ڈائریکٹ قرآن پاک کو پڑھیں گے تو آپ کا عقیدہ بالکل درست ہوگا، آپ توحید پہ چلیں گے۔ جب آپ کو یہ قرآن کو ہٹا کے کسی دوسرے انسان کے ذریعے آپ کو دین سکھایا جائے گا تو وہ دین من چاہی زندگی کے مطابق ہوگا، وہ اپنی مرضی کے مطابق آپ کو وہ آیتیں پڑھائیں گے اور سنائیں گے اور بتائیں گے کہ قرآن یہ کہتا ہے۔ جو اصل قرآن کا ہے، قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں، جو حلال و حرام کی حد مقرر کی ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے۔ قرآن ایسی چیز ہے جس کے پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصار میں آ جاتے ہیں، اور جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حصار ہو، آپ سوچیں ان کو کوئی بھی چیز نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے کام کرتے ہیں، اللہ کے رستے پہ چلتے ہیں، داعی اللہ ہیں، ان کے لیے آزمائشیں نہیں رکھتا۔ آزمائشیں تو ان کے لیے زیادہ آتی ہیں۔ آپ جتنا رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت کے لیے جن لوگوں کو چنے گا ان کو اچھی طرح سے چیک کرے گا کہ آیا یہ اس لائق ہیں، آیا یہ سارے کام کرنے مقصد ان کا ریاکاری ہوا ہے، ریاکاری ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے اعمال سے اور اس دنیا والوں کو آپ کی قدر ہونا شروع ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آزمائشوں کو راحت میں بدل دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ کتاب کا حصہ کن کو دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی حالت بیان فرمائی ہے۔ یہاں اہل کتاب سے مراد مدینہ کے یہودی ہیں جن کی اکثریت اسلام قبول کرنے سے محروم رہی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے، حتیٰ کہ ان کا ایک قبیلے کو قتل کر کے اور دوسرے کو جلا وطن کر دیا گیا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ یہودی اور عیسائیوں کی کتاب کا علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا اور مسلمانوں کو پوری کتاب دے دی گئی، کیونکہ قرآن حکیم دین کی تمام اصولوں کا مجموعہ ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ الکتاب سے مراد وہ سارا ریکارڈ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی زمانے میں، کسی دور میں، کسی نبی پر اترا۔ کتاب بھیجنے والا یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا نگہبان ایک ہے، اور حقیقت کتاب بھی ایک ہے۔
کتاب کا تقاضا سب سے زیادہ اس پر قائم رہتا ہے اس کے احکامات کو ماننے، لیکن اس کے حالت یہ ہو گئی کہ انہیں کتاب کے فیصلوں کو قبول کرنے کی طرف بلایا جاتا تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے دلوں، اپنی روحوں اور اپنی بدنوں کو پھیر لیتے۔ ان میں سے مسلمانوں کے لیے تنبیہ ہے کہ یہودوں جیسے نہ ہو جانا، ورنہ ان جیسی سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کے واقعات بتا کے ہمیں یہ بتایا کہ تم لوگ اگر ایسا عمل کرو گے، تمہارے پاس قرآن ہے، تمہیں قرآن پڑھانے والی ایک ٹیچر موجود ہے، ایک استاد موجود ہے، تو تم اپنے وقت پہ کلاس نہیں لے رہے، تم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ آسان لفظوں میں سمجھانا چاہوں کہ قرآن کی قدر نہیں کر رہے، تو آپ کا حال بھی وہی ہوگا جو یہود و نصارہ کا ہوا ہے، اور آپ بھی اسی سزا کے مستحق ہوں گے جو ان کے لیے ہے، کیونکہ انہوں نے بھی تو قرآن کو رد کیا نا۔ اور جو قرآن کی نہیں مانتا، قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کے پاس بعد شریعت ختم ہو گئی، اس کے بعد ہمیں کوئی شریعت ملنے والی نہیں ہے۔ یہ فائنل جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے تا قیامت کے لیے۔ اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے، تو ہمارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عذاب، وہی چیزیں مسلط کرے گا۔ اب دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ مسلمان کسی بھی جگہ ہے، بے شک عرب کا مسلمان ہے، بے شک ایشیا کا مسلمان ہے، عرب کے مسلمان کے پاس الحمدللہ بہت ایسے وسائل ہیں، اگر وہ اپنا تیل ہی یہود و نصارہ کو دینا بند کر دیں تو یہ گھٹنوں کے بل مسلمانوں کے سامنے یعنی کہ سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ لیکن کیا ہے، ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے، اور اب ہمارے رب نے ہمیں اس دنیا میں ذلیل و خوار کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب جب ہم اپنے دنیا ہمیں ایسے ہی ذلیل و رسوا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک ہمارے لیے اس لیے نازل فرمایا کہ ہم اس سے پچھلی قوموں کے اعمال کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے نصیحت حاصل کریں، اور ہم نے کیا کیا، اس کو لپیٹ کے خوبصورت غلافوں میں بند کر کے اپنے گھر کے سب سے اوپر والی جگہ پہ رکھ کے بتا دیا کہ ہم قرآن سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جب ہم کبھی کبھار اس کو کھولتے ہیں، اس کو بڑا چومتے ہیں، پہلے ناک اور ماتھے پہ لگاتے ہیں، پھر سیدھی گال پہ، پھر دائیں گال پہ لگا کے رکھ دیتے ہیں، یا ہم اس سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہمارا کوئی پیارا اس دنیا فانی سے چلا جائے تو ہم محفل جما لیتے ہیں، خواتین کو بلاتے ہیں، وہ درمیان میں چگلیاں بھی کرتی ہیں، باتیں بھی کرتی ہیں، دنیاوی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کھانے بن رہے ہوتے ہیں، اور ایک ایک سوارا سب کے ہاتھوں میں پکڑایا ہوتا ہے، کیا ہے جی، یہ قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ کیا قرآن پاک کو آپ لوگوں نے اتنا سستا سمجھ لیا کہ اس کو ہم صرف اور صرف خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کے رکھنے کے لیے اللہ سے لیا؟ کوئی بھی انسان ہے، جب تک اس کے پاس علم نہیں ہوگا کسی چیز کا بھی، فرض کریں آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، آپ کو ڈرائیونگ کے قانون پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گاڑی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اس کو گیئر کیسے لگانا ہے، اس کو کیسے چلانا ہے، تو آپ کیسے چلا سکیں گے؟ آپ کروڑوں کی، خربوں اربوں کی گاڑیاں لے لے، سونے کی گاڑی بنوا لے، جب تک آپ کو اس کے قانون پتہ نہیں ہوں گے آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی ہاؤس وائف ہے، اس کو گھرداری نہیں آتی، اس کو نہیں پتا کچن کو کیسے یوز کرنا ہے، آپ کو بے شک آسٹریلین سٹائل کا کچن بنوا دے، جب اسے پتہ ہی نہیں بیچاری کو کہ کھانا کیسے بنانا ہے تو وہ کیا کرے گی اس کچن کا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہمارے لیے نصیحت بنائی ہے، اور نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں،
اور اس میں سے اپنے لیے فائدے مند چیزیں نکالیں اور نقصان والی چیزوں کو چھوڑ دیں. ہمارے اعمال میں جو بری چیزیں ہیں ہم اس کو بدلیں اس قرآن کی وجہ سے. اور یہ قرآن پاک مجموعہ ہے تمام کتابوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمام وہ چیزیں نازل کی ہیں جو پہلی کتابوں میں تھیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر کی خیر و برکت کے لیے مدارس سے بچے بلواتے ہیں اور ان کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں. اور وہ بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بیچارے بچے تو بچے ہیں، ان کو کیا پتا بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں. آدھا پڑھتے ہیں، تیز تیز پڑھتے ہیں، اور آدھا دوسرے لڑکے کو، ساتھ والے بچے کو کہتے ہیں ایک پیج میں پڑھتا ہوں، دوسرا پیج تم پڑھ دو. تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ رحمت نازل کرے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں ان کو بلا کے قرآن پڑھا رہے ہیں، ان کی برکت سے ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی. یہ آپ کی کم عقلی پہ ہے. افسوس کروں یا کیا کروں، یہ برکتوں کا سلسلہ نہیں ہے. برکتیں تب آئیں گی جب ہم اس قرآن پہ عمل کریں گے، جب ہمیں پتا ہوگا کہ اپنے رب کو ناراض کرنا کس قدر بڑا بڑا عذاب ہے. تو ہم اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے نکالیں گے، تب ہمیں اپنے رب سے محبت ہوگی. اور ہم اس قرآن کو جب جب سمجھیں گے، جب جب ہم اس سے اصلاح، تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیوں والا معاملہ کریں گے. آپ کبھی آزما کے دیکھیں، آپ بہت پریشان ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے رب سے دعا کریں اور ترجمے والا قرآن پاک کھول کے دیکھیں. آپ کے سامنے لازمی وہ آیت آئے گی جہاں پہ یا تو تسلی ہوگی یا آپ کو کوئی نصیحت کی جا رہی ہوگی. اور ابھی کچھ دن پہلے مجھے نا میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان کو ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. تو انہوں نے نا مجھے بتایا کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. تو انہوں نے خواب میں دیکھا اور کہتے جب میں اٹھی اور میں نے قرآن پاک کھولا اور جو میرے سامنے آیت تھی وہ یہ تھی کہ والدین کے حقوق ادا کریں. سورۃ حاقہ کی آیت انہوں نے بتائی کہ میں وہ پڑھ رہی تھی اور مجھے اتنا حیرانگی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وصیت کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو آپ کے لیے موزے سے کم چیز نہیں لے کے آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موزہ بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کے ذریعے ہدایت دے اور اپنے رب کو راضی کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبروں پر وحی نازل کی، آخر میں قرآن حکیم کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی. اس لیے پچھلی تمام کتابوں کو جاننے اور ماننے کے لیے قرآن حکیم کو پہچاننا ممکن ہے. ہدایت ایک ہے، ہدایت بھیجنے والا ایک ہے. یہ یکسانیت ہے اور یکسانیت کی وجہ سے پہچان کرنا مشکل نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھیجا، اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل یہ ساری رب نے بھیجی. بھیجنے والا کون تھا؟ رب. اور آگے جن کے پاس بھیجا وہ مختلف زمانوں کے نبی پیغمبر تھے. قرآن مجید کی دعوت اور پچھلی آسمانی کتابوں کی دعوت میں کیا فرق ہے؟ قرآن مجید کی دعوت خالص اللہ کی جانب ہے. پچھلی آسمانی کتابوں میں انسانی کلام کی آمیزش ہو گئی ہے، یعنی کہ پچھلی کتابوں میں ملاوٹ کر دی گئی اور قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاوٹ سے پاک کر دیا. کوئی بھی انسان اس میں ملاوٹ نہیں کر سکتا. ترجمے میں بے شک کوئی رد و بدل کر دے، تفسیر میں کر دے، لیکن عربک میں اس میں رد و بدل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. قرآن مجید کی دعوت کا انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ قرآن مجید کی دعوت کو لوگ اپنے لیے سنجیدہ معاملہ نہیں سمجھتے. وہ خود ساتھ عقیدوں کی وجہ سے آخرت کے عذاب سے خود کو محفوظ سمجھتے ہیں. حق کی دائی کی طرف سے جب قرآن مجید کی دعوت دی جاتی ہے تو لوگ قبول نہیں کرتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو قبول نہ کرنے کے لیے ان کی کامیابی خطرے میں پڑنے والی نہیں ہے. یعنی کہ ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارا عقیدہ جو ہے اس طرح کا ہے کہ ہم بخشے جائیں گے. ہم اس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، ہماری فیملی سید ہے، ہماری فیملی قریشی ہے، تو ہم اس وجہ سے اپنی نسبت کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے گا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ معاشرے اور معاش کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لیے جائیں۔ نظریاتی اور عملی امور میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کیا جائے تو یہ معاشرہ بہترین ہو سکتا ہے۔ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلے کریں، اس کی وضاحت کریں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ان کے معاملات میں حکم بنا دیا جو ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھے۔ قرآن مجید ان کے بارے میں فیصلہ یہ ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے، اس لیے وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ کتاب اللہ سے منہ موڑنے اور ان کے فیصلہ نہیں لینے کی اصل سبب کیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت کی ہے، جنہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے وہ کنی کترا کر نکل جاتے ہیں، جو کہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم تورات اور انجیل پر عمل پیرا ہیں۔ تو تورات اور انجیل کے حکم پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم ہے۔ تو آؤ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور وہ پہلو بچا کر نکل جاتے ہیں۔ کتاب اللہ سے منہ موڑنے اور ان کے فیصلے نہ کرنے لینے اور اصل سبب آخرت کے حساب و کتاب کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے فیصلے کریں تو اچانک ان کی ایک گروہ منہ موڑنے والا ہے۔ سورۃ نور آیت نمبر 48۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلایا جاتا ہے ان کا فرض یہ ہے کہ اس کتاب کو مانے، اس کا دل تسلیم کرے، اس کی اطاعت کرے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم یقول سمعنا واطعنا، در حقیقت مومنوں کی بات ہی یہ ہوتی ہے جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ النور آیت نمبر 51۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ دو، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے ساتھ نبی کے اطاعت اور قرآن پاک کو مضبوطی سے سامنا، یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ اگر ہم ان تینوں باتوں پہ عمل کرتے ہیں تو یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت بہت خوبصورت بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضاعت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے بچا کے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بنا کے رکھے، اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، آج جمعے کا دن ہے، اے اللہ جن بہنوں نے مجھے دعا کے لیے بولا، جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، مصائب ہے، جن کی بیماریاں چل رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر میں جو پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے نکال اور ہمارے لیے راحتوں والا معاملہ فرما دے۔ ہمارے گھر میں جو پریشانی، مصیبت اور بیماری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کوئی ایسا نیک بندے کے وسیلے سے دعا قبول فرما اور ہماری اس آزمائش کو راحت میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔